बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के बर्मिंघम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ शिराज खान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अगस्त का महीना मुमलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखता है। आज से 64 साल पहले अगस्त 1947 को दुनिया के आलमी नक्शे पर हमारा मुल्क पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। बरे सगीर के मुसलमानों को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क अल्लाह ताला की नियामत के तौर पर अता किया गया। इस माह हम अपनी आज़ादी के जश्न मनाते हैं और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम की हैसियत से दुनिया के सामने फ़ख्र से ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और ये तजदीद ऐद करते हैं कि हम तामीर पाकिस्तान और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए अपने कौमी और मिली फ़राइज़ सर अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क़याम पाकिस्तान की तारीख़ की वर्क गुर्दानी करने के बाद जो ख़ास बात बड़े रोज़ रोशन की तरह यहाँ होती है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में अव्वल असबाब या मुआरकात जो सबसे पहली बात सामने आती है वो ये है कि दो कौमी नज़रिया और दोम क़यादत, एक ऐसी क़यादत जो गैर मुतज़लज़ल थी, जिसके पाँव कभी लग़ज़श में नहीं गए, और सोम एक फ़कीदुल मिसाल मुसलमानों का इत्तेहाद और यकजहती। लेकिन आज जो हालात पाकिस्तान के हैं उससे लगता है कि इस मुल्क के रहने वालों ने इस मुल्क की कदर नहीं की और खुदा ही इसकी निगहबानी कर रहा है। और जो अफरा तफरी, लाकानूनियत, करप्शन का माहौल इस वक्त मुल्क में पाया जाता है, उससे यही लगता है कि मुल्क तो हमने हासिल कर लिया लेकिन अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। आधा मुल्क 1971 में हमने काट कर अपना जिस्म अलग कर दिया और अब फिर इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के 10-10 टुकड़े करने के लिए हम मुल्क में कोशा नज़र आते हैं। आज मैंने एक इसी महीने की मुनासबत से और क़याम पाकिस्तान और जश्न पाकिस्तान के हवाले से जो मौजू चुना है वो ये है कि आया क़याम पाकिस्तान के मुआरकात और असबाब क्या थे, आज का पाकिस्तान क्या है और तामीर पाकिस्तान और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए हमारा जो किरदार है, जो रोल है, जो ज़िम्मेदारियां हैं वो क्या है। मैंने इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत अहम 3 शख्सियात को अपने स्टूडियो में मुत्तफ़ किया है। मेरे पहले मेहमान डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब हैं। आप 30 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं, शायर, अदीब और तारीख़दान हैं, हिस्टोरियन हैं और इन हमारे पड़ोसी मुल्क नई दिल्ली में रहते हैं और बरतानिया में इन दिनों हमारे मेहमान हैं। आपके बराबर में बैठे हुए हैं जनाब डॉक्टर अताउर रहमान साहब। आपका ताल्लुक़ मर्दान से है, आप कौमी असम्बली पाकिस्तान की उसके मेंबर रह चुके हैं 2002 से 2007 के दरमियान और ताल्लुक़ MMA से था, मजलिस अमल। आपके बराबर में तशरीफ़ फरमा है मशहूर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान प्रेस क्लब इस्लामाबाद के साबिक़ नायब सदर रह चुके हैं, पाकिस्तान की तारीख़ पर, पाकिस्तान के हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अबू बकर मुश्ताक साहब। आप तीनों मेहमानों को मैं अपने स्टूडियो में आज बहुत अहम मौजू पर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ।
آپ مہمان ہیں. ہماری تحریک تکبیر جو یہ چینل ہے آج اس کو شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کی بھی نمائندگی یہاں پر آج موجود ہے، خاص کر کے مسلمانوں کی اور بالعموم ہندوستان کے پورے عوام کی. قیام پاکستان کے محرکات یا اسباب کیا تھے؟ آپ کیا فرمائیے گا؟ جناب شیراز خان صاحب، سب سے پہلے تو میں اس بات پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی مجلس گویا مربوط کی، منظم کے، جس میں ہم لوگ بیٹھ کر کچھ اپنی باتیں کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ میں بنیادی طور پر ادب اور شاعری کا آدمی ہوں، اور اس سے تاریخ کا بھی تھوڑا ٹچ ہوتا ہے. اور جو بھی آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ اگست کا مہینہ ہم سب کے لیے مسرت کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری آزادی کا مہینہ ہے. مجھے بھی اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں، اور یہاں UK اسلامک مشن کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا تھا. اور اپنے وطن جب میں ہوتا ہوں تو اس مہینے میں متعدد مشاعرے اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اسے مجھے مدعو کیا جاتا ہے، اور ہم بھی آزادی کے موضوعات پر اپنے کلام پیش کرتے ہیں. گرچہ میں اپنے ملک سے دور ہوں، لیکن یہاں مجھے خوشی میسر آ رہی ہے کہ میں بھی آزادی کا جو ماحول ہمارے یہاں بنتا ہے اس کی کچھ یادگار یہاں ہے. ہندوستان پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اور پاکستان کے قیام کے کیا عوامل رہے ہیں اس پر روشنی ڈالنے والے تو متعدد مفکرین ہوتے ہیں، ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز اس میں آزادی تھی. سب سے پہلے متحدہ ہندوستان کے لوگوں نے اس بات کی منظم اور متحد ہو کر کوشش کی کہ ملک کو آزاد کیا جائے، اور ایک ایسی فضا بنے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی تہذیب کو زندہ رکھ سکیں، اپنے تشخصات کو باقی رکھ سکیں. جن لوگوں نے درمیان میں اس میں یہ بات رکھی کہ پاکستان ایک الگ ہونا چاہیے، تاکہ ان کے سامنے یقیناً یہ بات رہی ہوگی کہ ہم مذہبی تشخصات کو واضح طور پر اس میں باقی رکھ سکیں اور اس کو نئی نسل تک پہنچا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی اپنا سوچنے کا انداز تھا، اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس سے کچھ الگ نظریہ رکھتے ہوں گے، اور ہندوستان میں بھی ہیں جو بہرحال نظریہ اس سے مختلف رکھتے ہیں. لیکن یہ سوچنے کا انداز تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر لوگوں کے سامنے یہی بات رہی ہوگی کہ اب ملک آزاد بھی ہو، اور آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے جہاں ہم اسلامی قدروں کو اجاگر کر سکیں. اب اس میں ہم کتنے کامیاب، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سر سید احمد خان کا جو ایجوکیشنل ریفارم تھا، اور وہ ایک بیداری اور مسلمانوں میں شعور کی ایک لہر تھی، اور وہ فیضان آج بھی جاری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن سر سید احمد خان نے جو اہم بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ برے پاک و ہند میں انڈیا یا ہندوستان یا بھارت ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک کنٹیننٹ ہے، ایک بر اعظم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس وقت جو اپنی جد و جہد کی تھی اسی وجہ سے کی تھی کہ وہ ایک کنٹیننٹ میں تھے اور انہیں ایک ملک کی ضرورت تھی، اور یا اس سے برعکس کوئی بات تھی؟ سر سید علیہ الرحمہ نے جو کوشش کی ہے، تعلیمی تحریک جو چلائی ہے، اور ان کے سامنے یقیناً یہ بات تھی کہ ملت اسلامیہ بھی اپنی گویا اس میں ایسے انداز سے اس میں پروان چڑھے کہ وہ پوری دنیا میں سر اٹھا کر چل سکے. لیکن یہ بات اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس زمانے میں سر سید احمد خان نے تعلیم کی تحریک چلائی اور اپنا نقطۂ نظر پیش کیا، اسی کے شانہ بشانہ کچھ اور لوگ بھی تھے
مثلاً مولانا قاسم نانوتوی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے قیام میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کے بانی کہلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو تقریباً 1890 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہوا ہے اور جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے، اعلیٰ حضرت مولانا رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ بھی اس میں شریک تھے، اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اس میں شریک رہے ہیں، اور اس کے محرک تھے مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے۔ یہ سب لوگ تھے۔ مولانا سید عبدالحی حسنی جو کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے والد محترم تھے، یہ سب لوگ بھی اس تاریخ میں تھے۔ لیکن مجھے ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کو بھی ان کے ویوز بھی لینے ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے جو اسباب دیکھتے ہیں ہم، ایک طرف نظریہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دوسری طرف غیر متزلزل قیادت ہے، اور تیسری طرف یونٹی ہے۔ یہ کیا چیز تھی جو تینوں جو ہے بائنڈ ہوئیں اور ہم نے پاکستان حاصل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے خود یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو یہی وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہے، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یہ جو عناصر ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کو کامیابی دلانے کے لیے، کہ اس کے بالکل ٹاپ کے اوپر ہے نظریہ۔ نظریے کے تحت کوئی کام ہوتا ہے تو وہی آگے بڑھتا ہے، ہوا میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بڑھتی۔ تو اس وقت بھی ایک خاص کلیئر نظریہ تھا جو قیام پاکستان کا بنیاد بنا، اور اس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے ذہنوں میں بالکل راسخ تھا، بالکل کلیئر تھا کہ ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، رہن سہن ہے، طریقہ ہے۔ تو اس حساب سے پھر جو مسلم اکثریت ہیں ان کو یہ حق پہنچنا چاہیے کہ اس کے مطابق وہ چلے، اس کے مطابق وہ زندگی کو بسر کر سکے۔ تو اس نظریے کو بنیاد بنا کر پھر نیچے یونٹی کی جو آپ نے بات کی تھی، تو یونٹی کے بغیر تو ہوتا نہیں تھا۔ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جتنے بھی مسلمان تھے اور اسلام کے نظریے کو ماننے والے تھے، اور اس کو ایک ضابط حیات کے طور پر جو ہے وہ اپنانے کے قائل تھے، اور وہ ان کی زندگی کے اندر رائج تھا، کمیونٹی میں رائج تھا وہ، تو وہ اس پہ بالکل یکسو تھے۔ یعنی اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ، کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اگر اختلاف ہوتا اس نظریے کے حوالے سے تو کبھی بھی وہ تحریک کامیاب نہ ہوتی۔ اور پھر جیسے آپ نے خود بات کی، فرمایا آپ نے کہ غیر متزلزل قیادت، لیڈرشپ جو ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ساری چیزیں، تو وہ بھی بالکل کمیٹڈ تھی۔ یہ جو تحریک کا جو رخ ہے، جو منزل ہے، اس کے بارے میں ورکر سے لے کے لیڈر تک اور مسلمانوں کی جتنی کمیونٹی تھی A to Z، وہ سب اس کے اوپر یکسو بھی تھے، فکری لحاظ سے، نظری لحاظ سے، اور اس کے لیے اس نظری لحاظ اور عقیدے کے تحت پر وہ محرک، اس جس چیز نے تحریک دی ان کو، جس چیز نے ان کو قربانی دینے پر آمادہ کیا، جو خون دیا لوگوں نے، جو ہجرتیں ہوئی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، جو مال اور جان سے گزرے ہیں، وہ نظریے کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا بنیاد بنا اور پھر ہم نے ایک ملک حاصل کیا۔ اب وہ ملک جو ہے اس میں آگے کیا نقشہ ہے، وہ جب آپ آگے پوچھیں گے تو اس کی بات بھی ہوگی۔ یہ میں دیکھتا ہوں کہ جو یونٹی پیدا ہوئی، اس میں کچھ ایلیمنٹس معاشی بھی تھے، سماجی بھی تھے، اور کچھ ایسی باتیں بھی تھی کہ جو مسلمانوں، جو ہندو اور نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے، ہندو اور انگریز بہت قریب تھے، انگریز کا زمانہ تھا، اور ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ مسلمانوں کے بنسبت زیادہ بہتر تھی۔ تو یہ جو محرومیت تھی یہ بھی اس تاریخ کا ایک حصہ تھی۔ ڈیفینیٹلی محرومیت تو ہوتی ہے اس میں، کہ جو لوگ وہاں پہ تھے ایک لحاظ سے ڈسپرس تھے، مختلف علاقوں میں تھے، ڈومیننٹ جو کمیونٹی تھی وہ آپ کو معلوم ہے انگریز کا دور گزرا، پھر ہندو کی اکثریت تھی اس علاقوں میں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ڈومیننٹ لوگ تھے انہوں نے تو پھر محروم رکھا ہے، اور محرومیت بھی ایک بنیاد بنی ہے اس چیز کی۔ وہ لاوا جو تھا وہ اس تاریخ میں اس میں شامل ہوا۔ ابو بکر مشتاق صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 1940 کے بعد تو جو سپورٹ ہے وہ مسلمانوں میں ہر مکتبہ فکر میں تقریباً ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے مخالفت ہوئی ہے کہ یہ ایک ویسٹرن آدمی ہے، یہ کیسے ایک ایسے ملک کو بنانے جا رہا ہے جس طرح اس کو سنبھالا نہیں جائے گا، کس طرح رن ہوگا، یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہوگی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن